अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं सस्पेंस नॉवेल ताबूत बाय एम.ए. राहत। आपको अब तक की स्टोरी कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दें। अब सुनते हैं आगे। बहुत दिनों के बाद एक ऐसी शक्ल नज़र आई थी जो गुज़रे हुए दिनों की याद दिलाती थी। आयरन फेरीन के साथ गुजारा हुआ वक्त मुझे अच्छी तरह याद था। जहन में बहुत सारे सवालात थे। अब दिल कह रहा था कि उसे नज़रअंदाज करके फ़ौरन अपने कमरे में जा घुसूं और दोबारा रियाल्टो के इस तफरियात से लुत्फ़ अंदोज होने की कोशिश ना करूं। आयरन फेरीन से मिलने का मतलब था कि यहाँ वो लोग पहुँच चुके हैं जिनसे मेरी जात को ख़तरा था, और अब मैं अपने आप को किसी उलझन में फंसाना नहीं चाहता था। लेकिन और भी बहुत से सवालात जहन में गर्दिश कर रहे थे। फसाहत खातरी को आयरन फेरीन की तलाश थी। अगर आयरन फेरीन को फसाहत खातरी की इस तलाश के बारे में मालूम कर दिया जाए तो क्या उसकी मदद नहीं हो सकती, या फिर ये बात भी मालूम की जाए कि आयरन फेरीन ने ईरान से तुर्की का सफ़र क्यों कर अख्तियार किया। बहुत देर तक कशमकश के आलम में बैठा रहा। स्टेज पर जादूगर न जाने क्या क्या कमालात दिखा रहा था। बार बार तालियों की गूंज सुनाई देती थी और इसकी वजह से जरा सा जहन भटक गया था, लेकिन फ़ैसला करने में दुश्वारी हो रही थी। बिल आखिर यही सोचा कि आयरन फेरीन से मिलने में कोई हर्ज नहीं है। मुमकिन है तुर्की में क़याम का वक्त और कुछ दिलचस्प हो जाए। चुनांचे आखिरी फ़ैसला करने के बाद मैं अपनी जगह से उठा और उसके करीब पहुंच गया। उसके इतराफ़ में तीनों कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। मैंने एक कुर्सी घसीटी और उस पर बैठ गया। कुर्सी घसीटने की आवाज़ के साथ ही आयरन फेरीन चौंक कर मुझे देखने लगी। एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पर सरासीमगी के आसार फैल गए थे। गालिबन वो मुझे पहचान नहीं सकी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसके हलक से एक पुरमुसर्रत सी आवाज़ निकली, अरे तुम मंसूर? मंसूर, मेरे खुदा, क्या वाकई ये तुम ही हो? तुम ही हो ये? मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम्हारा क्या ख्याल था आयरन फेरीन? ईरान से इतनी खामोशी से निकल आने की वजह से मैं तुम्हें तलाश नहीं कर सकूँगा? ओह नहीं माय डियर, नहीं। किस तरह मैं अपनी खुशी का इजहार करूं? तुमसे मुलाकात करके मुझे दिली खुशी हुई है मंसूर। वाकई यूँ महसूस हो रहा है जैसे पहली बार किसी अपने से मुलाकात हुई है। मंसूर, मैं किस कदर खुश हूँ तुम्हें बता नहीं सकती। शुक्रिया फेरीन, मैं भी तुम्हें यहाँ देखकर मशरूर हो गया था, और फिर मैं किसी भी तरह अपने आप को तुम्हारे करीब लाने से बाज न रख सका। गोया तुम मुझे नज़रअंदाज भी कर सकते थे, आयरन फेरीन ने शिकायती अंदाज में कहा। कर सकता तो तुम्हारे करीब ही क्यों आता, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और वो भी मुस्कुराने लगी। उठो, यहाँ से उठो, मुझे इस जादूगरी से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे मिल जाने से किस कदर अपने आप को ज़हनी तौर पर हल्का महसूस कर रही हूँ मैं बयान नहीं कर सकती। ओके उठो, मैंने कहा, और हम बाहर निकल आए। आयरन फेरीन ने होटल के बैरूनी आमद की सीढ़ियाँ तय करते हुए कहा, हम किसी पुरसुकून गोसे की जानिब चलेंगे जहाँ दरख्तों के वो कुंज नज़र आ रहे हैं। देखो ना, वो कुंज में एक मदहम सी रोशनी जल रही है, उनके नीचे मेज़ें भी बिछी हुई हैं। फिर वो मेरे साथ आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए बोली, दरअसल ये जगह रोमान पसंदों के लिए है। खुदा करे हमें दरख्तों के नीचे ही कोई हिस्सा खाली मिल जाए, वरना तुम जानते हो कि रोमान की दुनिया के किसी शय में, किसी गोशे में कोई कमी नहीं होती। मैं मुस्कुरा दिया। आयरन फेरीन और मेरे दरमियान कभी कोई रोमानी रिश्ता कायम नहीं हो सका था, लेकिन बहर तौर वो मेरी ज़िंदगी में खासी गहराई तक दाखिल हो गई थी। हमने अजीब व गरीब हालात में तन्हा सफ़र तय किए थे, लेकिन ज़हनी तौर पर वो भी मजबूत थी, और मेरे किरदार में भी उसने यकीनन कोई कमी नहीं पाई थी जिसकी वजह से उसे मुझ पर एतमाद था। हमें एक दरख्त के नीचे
میز خالی مل گئی۔ 3 اطراف سے درختوں نے میز کو گھیرا ہوا تھا۔ اوپر ایک گہرے گھنے درخت کا سایہ تھا۔ بلا شبہ ان لوگوں کے لیے یہاں بہت دلکشی تھی جو اپنی مطلوب اور قربت سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے۔ ہم بھی وہاں بیٹھ گئے۔ ویٹر کو بلانے کا طریقہ ایک پوٹ پر انگریزی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ اگر چٹ کے نیچے لگا ہوا بٹن دبایا جائے تو باہر ایک چھوٹی سی روشنی جل اٹھتی تھی اور یہی روشنی دیکھ کر ویٹر یہاں آ سکتا تھا۔ جب تک روشنی نہ جلتی کسی کو اس کنج میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ اب یہ بتاؤ تم کیا پیو گی؟ میں نے پوچھا۔ کچھ بھی منگوا لو، میرا خیال ہے کافی مناسب رہے گی، آئرن فیرین نے جواب دیا اور میں نے بٹن دبا دیا۔ ویٹر پیچھے سے ہمارے نزدیک آ گیا۔ کافی کا آرڈر دینے کے بعد ہم لوگ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ تم یقین کرو منصور، تمہیں دیکھ کر اتنی مسرت ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ تہران میں تم سے جدا ہونے کے بعد بڑی عجیب و غریب الجھنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تمہاری رائے پر میں نے اخبار میں فصاحت خاطری کی تلاش کے لیے اشتہار دے دیا تھا، لیکن فصاحت خاطری کی بجائے مجھ سے کسی نے پہلے ملاقات کر لی۔ کسی اور نے؟ میں نے سوالیہ انداز میں آئرن فیرین کو دیکھا۔ ہاں، بلکہ یوں سمجھو یہ میری خوش بختی ہے۔ آئرن فیرین چند لمحات سوچتی رہی۔ میں خاموشی سے اس کی صورت دیکھتا رہا۔ آئرن فیرین چند لمحات سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، زندگی کے کھیل بھی نرالے ہیں منصور۔ تم نے اپنے بارے میں مجھے جس قدر بتایا ہے وہی میرے لیے کم حیرت انگیز نہیں تھا کہ خود میری زندگی بھی ایسے ہی افسانوی حالت سے دوچار ہو گئی۔ فصاحت خاطری کو میں اپنا سرپرست سمجھتی تھی۔ اس نے مصر میں مجھے بظاہر میرے دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے رکھا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہی میرا سب سے بڑا دشمن تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس حقیقت کی تصدیق کر دوں اور آئرن فیرین کو بتا دوں کہ فصاحت خاطری کس طرح اس کی تلاش کے لیے مارا پھر رہا ہے، لیکن یہ جلد بازی تھی۔ آئرن فیرین سے اس کی اپنی کہانی تو سن لی جائے، چنانچہ میں نے خاموشی ہی اختیار کی۔ آئرن فیرین چند لمحات کے بعد کہنے لگی، میں انتظار کر رہی تھی کہ فصاحت خاطری کو اگر میری آمد کے بارے میں علم ہو جائے تو ممکن ہے وہ مجھ سے ملاقات کرنے کی کوشش کرے، لیکن ایک دن جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی اخبار پڑھ رہی تھی تو ایک بھاری بھرکم شخصیت ایک خوبصورت عورت کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنا تعریفی کارڈ میرے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ براہ کرم اسے دیکھ لیا جائے۔ تعریفی کارڈ پر عصمت سراجی لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس بزرگ شخصیت کو احترام سے خوش آمدید کہا تو وہ کہنے لگے، خاتون آئرن فیرین، ہوٹل کے اس کمرے کا آپ نے اپنے اشتہار میں پتہ دیا ہے۔ میں تو یہ سوچ کر یہاں پہنچا تھا کہ ممکن ہے آپ سے ملاقات نہ ہو سکے اور مجھ سے پہلے فصاحت خاطری یہاں پہنچ جائے، لیکن اب اگر خوش قسمتی نے ہمارا ساتھ دیا ہے تو کیوں نہ ہم پہلے اپنے تحفظ کا بندوبست کر لیں؟ میں سمجھی نہیں جناب۔ براہ کرم اگر بہت زیادہ دور نہیں تو کم از کم ہوٹل کے اس کمرے سے نکل کر کسی ایسی جگہ ہم لوگ گفتگو کر لیں جہاں ہمارے درمیان کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ عصمت سراجی شریف صورت انسان تھے اور پھر اس قدر عمر رسیدہ تھے کہ مجھے ان کی ذات پر کوئی شک و شبہ نہ ہوا، اور ان کی خواہش پر میں نے ہوٹل کے کمرے سے نکل کر کہیں اور گفتگو کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ تب وہ مجھے اپنی کار میں ساتھ لے کر اپنے دفتر پہنچے۔ یہ دفتر ایک خوشنما عمارت میں تھا۔ دفتر میں آنے کے بعد میں بالکل مطمئن ہو گئی، کیونکہ یہ ایک ایڈوکیٹ کا دفتر تھا اور باہر عصمت سراجی کا نام بورڈ میں لکھا ہوا تھا۔ بزرگ سراجی نے مجھے بیٹھتے ہوئے کہا کہ یہ اشتہار تمہاری بدقسمتی کا سائن بورڈ بھی ہو سکتا تھا اگر تم فصاحت خاطری کے ہاتھ لگ جاتی۔ تم سمجھ سکتے ہو منصور کہ مجھے کتنی پریشانی ہوئی ہوگی ان الفاظ پر۔ میں پاگلوں کی طرح عصمت سراجی کی صورت دیکھتی رہی۔ تب انہوں نے کہا، عزیزہ، میں تم سے چند سوالات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔
پہلی بات تو یہ کہ کیا تمہیں اپنی حقیقت معلوم ہے، یا یہ کہ تم ایران کے کون سے گوشے میں پوشیدہ تھیں؟ میری حقیقت کیا ہے سراجی صاحب؟ اسی کی تلاش میں ایران آئی ہوں۔ آئی ہوں سے کیا مراد؟ اس سے پہلے تم کہاں تھی؟ عصمت شیرازی نے سوال کیا۔ میرا قیام مصر میں تھا اور میں وہاں حکیم عارفی کے پاس رہتی تھی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حکیم عارفی ہی میری نگراں تھے، اور انہی کے ذریعے مجھے معلوم ہوا کہ ایران کے فصاحت خاطری میرے سرپرست ہیں۔ لیکن جناب، آپ کا انداز کچھ عجیب سا ہے۔ فصاحت خاطری کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ میرے دشمن ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں زبانی گفتگو کر کے تمہیں الجھنوں میں نہیں رکھ سکتا بیٹی۔ اس کے لیے کچھ تحریریں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں جو تم پر حقیقت آشکار کر دیں گے۔ سراجی صاحب نے مجھے کچھ پوشیدہ فائل دکھائے اور ان فائلوں سے منصور مجھ پر ساری حقیقتیں آشکار ہو گئیں۔ میرے والد بہت بڑی حیثیت کے مالک تھے، ایران کی ایک ممتاز تاجر شخصیت جو ارب پتی تھی۔ فصاحت خاطری میرے والد کا جنرل مینیجر تھا اور سارے کاروبار وہی سنبھالتا تھا۔ میرے والد نے بہت عرصہ قبل ایک وصیت تیار کر دی تھی، جس کے بنا پر میں ان کی تمام جائیداد کی وارث تھی، اور 21 سال کی عمر تک میری پرورش کی ذمہ داری فصاحت خاطری کے سپرد تھی۔ فصاحت خاطری نے بڑی چالاکی سے میرے والد کی تمام دولت اور تمام جائیداد پر اپنا عمل دخل قائم کر رکھا تھا، اور والد کو اس طرح اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا تھا کہ وہ اس سے قطعی انحراف نہیں کرتے تھے۔ لیکن ایک بار والد صاحب کو حقیقت معلوم ہو گئی اور انہوں نے فصاحت خاطری کو طلب کر لیا۔ صورتحال سے واقف ہونے کے بعد فصاحت خاطری نے میرے والد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کی موت بظاہر طبعی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ فصاحت خاطری کے ہاتھوں موت کا شکار ہوئے تھے۔ فصاحت خاطری با اختیار آدمی تھا۔ اس نے اس قتل کو طبعی موت ثابت کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کا سہارا لیا اور دولت سے ان کے منہ بند کر دیے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ میں وارث کی حیثیت سے پرورش پا رہی تھی، لیکن پھر ایک ایسے ڈاکٹر نے جس کے تعلقات سراجی صاحب سے بھی تھے، سراجی صاحب پر حقیقت ظاہر کر دی، اور سراجی صاحب اس طرح کوششوں میں مصروف ہو گئے کہ کم از کم میرا تحفظ وہ کر سکیں۔ فصاحت خاطری کو جب ان کی کوششوں کی بھنک ملی تو اس نے مجھے تہران سے غائب کروا کر مصر پہنچا دیا، جہاں حکیم عارفی اس کے کارندے کی حیثیت سے میری پرورش کرنے لگا۔ فصاحت خاطری میرے 21 سال پورے ہو جانے کا انتظار کر رہا تھا، اور اس کے بعد جب قانونی طور پر دولت میری طرف منتقل ہو جاتی تو وہ مزید اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور اس کے لیے شاید اس نے مکمل بندوبست بھی کر لیا تھا۔ شاید میں عصمت شیرازی پر پوری طرح یقین نہ کرتی اور یہ سوچتی کہ ممکن ہے اس میں بھی کوئی چال کار فرما ہو، لیکن ان تحریریں ٹھوس ثبوتوں کا کیا کرتی جو میرے سامنے ڈال دیے گئے تھے، اور اس کے بعد عصمت شیرازی نے چند گواہ بھی پیش کر دیے جن کا تعلق میرے والد سے براہ راست رہا تھا۔ یہ سب معزز لوگ تھے۔ انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ میں مصر سے نکل تو بھاگی ہوں، لیکن تہران میرے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ کم از کم اس وقت تک فصاحت خاطری کی نگاہوں سے روپوش رہنا چاہیے جب تک میری عمر پوری 21 سال نہ ہو جائے۔ اس کے لیے عصمت شیرازی نے اپنی طرف سے پیشکش بھی کر دی کہ وہ میری ہر طرح کے اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ میں ایران سے باہر نکل جاؤں اور کسی پوشیدہ جگہ رہ کر اپنی زندگی کا تحفظ کروں۔ باقی کام وہ خود کریں گے۔ شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ چنانچہ میں عصمت شیرازی کی بات مان گئی اور خفیہ طور پر ایران سے نکل کر ترکی آ گئی، اور اس وقت سے میں استنبول میں ہی مقیم ہوں۔ یہاں شیرازی صاحب نے میرے لیے ایک رہائش گاہ کا بندوبست کر دیا ہے جو ایک چھوٹے سے فلیٹ پر بیس ہے۔ یہاں میں پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا ہے اور اب اسی تبدیل شدہ نام کے ساتھ رہتی ہوں۔ زیادہ دوستیاں نہیں کی، صرف اپنے پڑوس کی 1-2 لڑکیوں سے میری شناسائی ہے۔ مردوں کو میں نے پہلے بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دیا تھا۔ سیر و تفریح کے لیے بھی تنہا نکلتی ہوں۔
استنبول کی تاریخ میری بہترین دلچسپی کا باعث ہے اور میری زیادہ تر مصروفیات انہی تاریخی مقامات پر ہوتی ہے۔ میں ان کا اچھی طرح تجزیہ کر رہی ہوں اور ان کی تاریخ سے پوری طرح واقفیت حاصل کر رہی ہوں۔ یہ ایک دلچسپ مشغلہ ہے میرے لیے۔ میں حیرت سے آئرن فیرین کی کہانی سن رہا تھا۔ بلا شبہ بڑی عجیب و غریب اور دلکش کہانی تھی۔ کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں اسی طرح گفتگو میں کھو گئے تھے کہ کافی پینے کا خیال ہی نہ رہا تھا۔ بہرطور ٹھنڈی کافی ہی کے کپ حلق سے اتارے۔ اس دوران آئرن فیرین کچھ سوچ میں ڈوبی رہی۔ دفتن اس نے چونک کر کہا، لیکن تم استنبول میں کیسے نظر آ رہے ہو منصور؟ کہانی میری بھی تم سے کم دلچسپ نہیں ہے آئرن فیرین۔ تمہیں کم از کم اس بات کا اندازہ تو ہے کہ پروفیسر متھون میری جان کا گاہک بن گیا تھا۔ لیکن بات اتفاقاً پروفیسر متھون تک ہی محدود نہ رہی، بلکہ کچھ اور لوگ بھی میرے چکر میں پڑ گئے۔ میں نے آئرن فیرین کو مختصراً اپنی داستان سنائی، لیکن اس داستان میں ہیرے وغیرہ نہیں تھے۔ بس اپنے دشمنوں کا تذکرہ کرنے کے بعد میں نے اسے بتایا کہ بالآخر میں نے استنبول میں پناہ لی ہے اور اس وقت ریالٹو ہی میں مقیم ہوں۔ آئرن فیرین حیرت سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری زندگی بھی عجیب چیز ہے منصور، بے شمار واقعات کا مجموعہ۔ میں نے کبھی کسی انسان کے ساتھ اتنے مختلف واقعات رونما ہوتے نہیں دیکھے۔ استنبول آنے کے بعد اب تمہارا کیا ارادہ ہے منصور؟ کچھ دن آئرن فیرین، بس میں اپنے طور پر قسمت آزمائی کی کوشش کروں گا۔ بڑی دلچسپ زندگی ہے میری، جگہ جگہ خطرناک واقعات و حادثات سے ٹکراتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ ممکن ہے کبھی کوئی ٹکر اتنی سخت ہو جائے کہ اس زندگی کا خاتمہ ہی ہو جائے۔ میں اپنے وطن میں ایک معمولی انسان کی حیثیت سے جی رہا تھا، لیکن راتوں کی نیند اپنی ہوتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ بے روزگاری کا شکار تھا، لیکن ایک شخصیت ایسی مل گئی تھی جو گالیوں کے ساتھ روٹی بھی دیا کرتی تھی اور یوں پیٹ بھر جاتا تھا۔ وہاں سے نکلا تو وہ تمام خواب پورے ہو گئے جنہیں صرف خوابوں کی شکل میں دیکھا تھا، یعنی دنیا گردی، عیش و عشرت کی زندگی بھی گزاری اور فاقہ مستی بھی کی۔ لیکن نہ جانے یہ حالات مزید کیا کیا رخ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، اب تقدیر جو بھی فیصلہ کرے۔ اچھا۔ آئرن فیرین خاموشی سے گردن جھکائے میز کی سطح کھرستی رہی، پھر کہنے لگی، منصور، ایک پیشکش کروں؟ بشرطے کہ اس کے بارے میں کسی غلط اندازے سے نہ سوچنا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے آئرن فیرین کی شکل دیکھتا رہا۔ چند لمحات کے بعد وہ بولی، اگر تم میرے ساتھ ہی رہنا قبول کر لو تو؟ دیکھو، یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تم نے ابھی تک اپنی زندگی کے لیے کوئی مقصد نہیں چنا۔ استنبول میں آئے ہو تو صرف اس پروگرام کے تحت کہ سیر و سیاحت کرو اور یہاں اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھو۔ بالآخر اس کے بعد تمہارا کہیں نہ کہیں جانے کا ارادہ تو ضرور ہو گیا۔ تو کیا ضروری ہے کہ تم استنبول سے کہیں اور چلے جاؤ؟ میرا مطلب ہے کہ جب تک میں اپنی زندگی کا وہ مقصد حاصل نہ کر لوں جو میرے لیے ضروری ہے، کیوں نہ تم میرے ساتھ ہی رہو، اور اگر میرا کاروبار مجھے واپس مل جائے تو پھر میرے مینیجر کی حیثیت سے یہ تمام چیزیں سنبھال لو۔ تم خود بھی زیادہ دنیا گردی کے قائل نہیں ہو اور اپنے آپ کو کسی ایک جگہ ٹھہرا بھی سکتے ہو، تو پھر کیوں نہ وہ جگہ ایران ہی ہو؟ فصاحت خاطری بہرطور شکست کھا جائے گا، کیونکہ وہ غائب ہے، کیونکہ وہ غاصب ہے اور اس نے میرے باپ کی دولت غاصبانہ طور پر حجم کی ہے۔ سراجی ہی نہیں بلکہ میں اپنے طور پر بھی فصاحت خاطری کے مقابلے کے لیے معقول بندوبست کروں گی، اور مجھے یقین ہے کہ بالآخر میں اسے اس کی اس بد کرداری کی سزا ضرور دوں گی۔ اس کے بعد ظاہر ہے زندگی گزارنے کے لیے مجھے کچھ اچھے ساتھیوں کی ضرورت تو ہوگی، تو کیوں نہ ان میں تم بھی شامل ہو جاؤ اور پہلے ساتھی کی حیثیت سے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ آئرن فیرین کی پیشکش پر میں مسکرا دیا۔ در حقیقت وہ تو مستقبل میں دولت مند بننے والی تھی،
جبکہ میں تو دولت مند بن چکا تھا۔ بس صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت تھی، اس کے بعد ممکن ہے میں آئرن فیرین سے زیادہ دولت مند انسان ہو جاؤں۔ لیکن یہ فیصلہ ابھی نہیں کر سکا تھا کہ آئرن فیرین پر اس بات کا اظہار کر دوں یا پھر خاموش رہوں۔ میری خاموشی جب طویل ہو گئی تو اس نے کہا، میں تم سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ یہ دوستانہ پیشکش ہے، اور وہ بھی حالات کا جائزہ لینے کے بعد۔ اگر تم اسے منظور نہیں کرو گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ نہیں آئرن فیرین، میں تمہاری اس پیشکش کے خلوص پر کوئی شبہ نہیں کر رہا۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا یہ بات میری فطرت سے میل کھاتی ہے یا نہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ تم مجھے ایک آدھ دن سوچنے کا موقع دو؟ میں یہ تو نہیں کہہ رہی کہ تم یہاں سے میرے ساتھ چلو، آئرن فیرین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری یہ پیشکش پوری طرح خلوص پر مبنی ہے۔ یقیناً اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو، آئرن فیرین نے کہا، پھر بولی، میرے فلیٹ کا پتہ نوٹ کر لو۔ تمہیں جب بھی کبھی مجھ سے رابطے کی ضرورت پیش آئے تو فوری طور پر ٹیلی فون کر سکتے ہو یا وہاں آ سکتے ہو۔ میں ہمیشہ تمہارے لیے چشم براہ رہوں گی۔ ویسے بھی میرا خیال ہے کہ کوئی فیصلہ جب چاہو کرو، لیکن ہمارے درمیان ملاقات تو ہوتی رہنی چاہیے۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ میں نے کسی کو دوست نہیں بنایا، صرف شناسائی ہے۔ تم سے گہرا دوست میرا اس وقت شاید پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اور یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ شکریہ فیرین، میں بھی اس بات کو نظر انداز نہیں کروں گا، میں نے کہا۔ کافی دیر تک ہم کنج میں بیٹھے رہے۔ دوسری بار کافی منگوائی گئی اور اسے گرم گرم ہی پیا گیا۔ پھر آئرن فیرین نے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کہا، اب مجھے چلنا چاہیے، اجازت دو۔ ریالٹو میں تمہارا کمرہ نمبر کیا ہے؟ میں نے اسے اپنے کمرے کا نمبر بتا دیا۔ میں آئرن فیرین کو رخصت کرنے اس کی کار تک آیا تھا، جو شاید اس نے یہاں آ کر خریدی تھی۔ آئرن فیرین چلی گئی تو میں نے ایک طویل سانس لی اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میرے ذہن میں بہت سے خیالات تھے۔ ظاہر ہے آئرن فیرین نے جو پیشکش کی تھی وہ میرے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ میں اس کے ملازم کے حیثیت سے بھلا کہاں زندگی گزار سکتا تھا؟ حالانکہ زندگی کا بیشتر حصہ کسی ملازمت کی تلاش میں ہی گزارا تھا، لیکن اب صورتحال مختلف ہو گئی تھی۔ آنے والا وقت تو وہ تھا جب میں درجنوں افراد کو ملازم رکھ سکتا تھا۔ بس ایک ٹھوس کارروائی کی ضرورت تھی۔ فیصلہ یہ کرنا تھا کہ آئرن فیرین کو اپنے راز میں شامل کروں یا نہ کروں۔ یہ مسئلہ میرے لیے ذرا سنگین نوعیت کا تھا۔ آئرن فیرین بظاہر اب تک جس شخصیت میں نمایاں ہوئی تھی، اس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بری لڑکی نہیں ہے۔ حالات کا شکار ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ تیز ترار بنا لیا تھا، لیکن بذات خود وہ ٹھیک ٹھاک لڑکی ہے، اور جیسا کہ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی عمر کے 21 سال پوری ہونے میں کافی وقت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں آئرن فیرین کو لے کر استنبول سے نکل جاتا۔ زیادہ سے زیادہ وہ عصمت سراجی کو اس کے لیے اطلاع دے دیتی کہ وہ ابھی سیاحت کے لیے جا رہی ہے۔ پھر یورپ کے کسی ملک پہنچ کر میں یہ ہیرے فروخت کر دیتا اور اپنی وہ حیثیت حاصل کر لیتا جو بظاہر میرا مقدر بن گئی تھی۔ لیکن کیا آئرن فیرین اس کے لیے تیار ہو جائے گی؟ وہ رازداری سے میرے اس راز کو راز رکھ سکے گی؟ کہیں یوں نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ زندگی میں کسی کو اگر اپنا ساتھی یا رازدار بنایا جائے تو پوری طرح دیکھ بھال کر کے، ورنہ انسان ٹھوکر کھائی جاتا ہے۔ میں انہی لائنوں پر سوچتا ہوا بالآخر اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی میرے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ تالا میں نے اپنی چابی سے کھولا تھا، لیکن جب میں نے کمرے میں روشنی کی تو مجھے سامنے ہی وہ دو افراد نظر آئے جو شکل و صورت سے انتہائی خوفناک معلوم ہوتے تھے۔
इन दोनों के हाथों में दबे हुए स्याह रंग के रिवॉल्वर का रुख मेरी ही जानिब था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं हैरत और खौफ से उन पर निगाहें जमाए अपनी जगह साकत रह गया। तब उनमें से एक अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ा और मेरे करीब से गुजर कर दरवाजे के पास पहुंच गया। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया था। मैं किसी रोबोट की तरह उनकी जिनबिसों के साथ जिनबिस कर रहा था, मतलब हिल रहा था, और मेरी निगाहें उन खौफनाक रिवॉल्वरों पर जमी हुई थी जिनके ट्राइगर अगर दब जाते तो उनसे निकलने वाली गोलियां मेरे बदन में सुराख ही कर देती। मेरे बदन से ठंडा ठंडा पसीना खारज होने लगा था और मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सका था। बिलाखिर उनमें से एक की करखत आवाज़ उभरी, इधर आओ और इस सोफ़े पर बैठ जाओ। मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया और किसी बुत की मानिंद सोफ़े पर बैठ गया। क्या नाम है तुम्हारा? उनमें से एक ने सवाल किया। मैं जवाब देने की कोशिश करने लगा लेकिन ज़ुबान जैसे तालू से चिपक गए थे। उनमें से एक आगे बढ़ा और रिवॉल्वर की नाल मेरी पिसानी पर रखते हुए गुर्राई हुई आवाज़ में बोला, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने फिर उसी अंदाज में कहा। ये तो कोई नाम न हुआ। वो तमस्खराना अंदाज में दूसरे की तरफ देखते हुए बोला, नाम से हमें दिलचस्पी नहीं है मिस्टर। क्या तुम तेहरान से सफ़र करके यहाँ पहुँचे हो? तेहरान? मेरा मतलब है जी हाँ, मैंने आहिस्ता से कहा। अच्छा, क्या बाइज़ेदी में तुम्हारी मुलाकात किसी रज़ा ताहिरी नामी शख्स से हुई थी जिसने बस में तुम्हारे साथ सफ़र किया था? जी हाँ, मैंने मसीनी अंदाज में जवाब दिया। तब तो ये वही शख्स हो सकता है। इसका मतलब है हमें गलतफहमी नहीं हुई, दूसरे आदमी ने पहले आदमी से कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मामला है। रज़ा ताहिरी मेरे सामने ही गिरफ़्तार हुआ था लेकिन उसके बारे में मुझे कुछ मालूम न हो सका था। उस शख्स ने भारी लहजे में कहा, दोस्त, रज़ा ताहिरी तुमसे मिलना चाहता है। आह, क्या पुलिस ने उसे छोड़ दिया? जाहिर है वो बेकसूर आदमी था। तारीख़ का प्रोफेसर, मतलब हिस्ट्री का प्रोफेसर। भला उसे मुजरिमाना ज़िंदगी से क्या दिलचस्पी हो सकती थी? पुलिस ने गलतफहमी की बुनियाद पर उसे पकड़ लिया था और फिर जब ये बात साबित हो गई थी कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है तो उसे छोड़ दिया गया। लेकिन प्रोफेसर रज़ा ताहिरी तुमसे मिलना चाहते हैं। मेरे और उसके दरमियान सिर्फ इतनी ही शनासाई थी कि हम दोनों ने बायज़ीद तक बस में सफ़र किया। उससे ज़्यादा तो हमारे दरमियान कोई राब्ता नहीं रहा। फिर वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? इसका जवाब तुम्हें रज़ा ताहिरी ही देंगे। हम दोनों तुम्हें यहाँ से साथ लेकर जाने के लिए आए हैं, मगर मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकता। किसी शख्स से मुलाकात करने का ये तरीका है कि रिवॉल्वर के बल पर उसे ले जाया जाए? अगर तुम हमारे साथ नहीं जा सकते तो फिर तुम्हें ऊपर जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा, एक आदमी खूनखार लहजे में बोला और फिर उसने पिस्तौल मेरी पेशानी की जानिब उठा लिया। यूँ लगता था जैसे वो कमबख्त रिवॉल्वर की गोली मेरे पेशानी पर उतार देगा। आँखों ही से वहशी दरिंदा मालूम हो रहा था। मैंने दोनों हाथ उठाकर सोफ़े की पुश्त से टेकते हुए कहा, सुनो सुनो, बिला वजह क्या हिमाकत है ये? यानी मुझे एक शख्स से मुलाकात करना है और अगर नहीं करूँगा तो मुझे गोली मार दी जाएगी। वाह, क्या बात है भला! क्या तुम लोग पागल हो? मुझे तो तुम जुनूनी मालूम होते हो। तुम मुझे बल्कि हमें जुनूनी समझ सकते हो और इसी जुनून के आलम में हम तुम्हें हलाक करके यहाँ से निकल जाएंगे। इस बात को ज़हन नशील कर लो। चुनांचे तुम्हारे हक़ में बेहतर यही है कि हमारे साथ साथ खामोशी से चलो। चुनांचे तुम्हारे हक़ में बेहतर यही है कि हमारे साथ खामोशी से चलो। और सुनो, कमरे से बाहर निकलते हुए रिवॉल्वर की नाल तुम्हारी कमर से लगी रहेगी।
اگر تم نے کسی کو اشارہ کرنے یا کوئی اور حرکت کرنے کی کوشش کی تو تمہیں اسی جگہ ہلاک کر دیا جائے گا اور ہم لوگوں کو فرار ہونے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ دراصل تم ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے، چنانچہ تمہارے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ تم ہمارے ساتھ خاموشی سے چلو اور جس طرح کہا جا رہا ہے کرو۔ رضا طاہری سے ملنے پر مجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے، بس تمہارا یہ انداز عجیب سا لگتا ہے۔ بہرطور چلو آخر۔ میں نے آمدگی کا اظہار کر دیا اور یہ حقیقت تھی کہ میں نے ہوٹل سے نکلتے ہوئے کسی قسم کی حرکت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ وہ لوگ مجھے ایک کار میں بیٹھا کر چل پڑے۔ کار کون سے راستوں سے گزری مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ بہرطور وہ ایک عجیب و غریب عمارت کے سامنے رکی اور ان لوگوں نے مجھے اترنے کے لیے کہا۔ میں اتر کر ان کے ساتھ عمارت میں داخل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے میں میری ملاقات رضا طاہری کی بجائے ایک اور شخص سے ہوئی جو دبلے پتلے بدن کا مالک تھا، لیکن اس کا چہرہ ضرورت سے زیادہ پھولا ہوا تھا اور جسم اس کے مطابق نہیں لگتا تھا۔ آنکھوں میں خطرناک تاثرات تھے۔ مقامی ہی معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس کے خد و خال اس بات کا اظہار کرتے تھے۔ وہ مجھے اپنی تیز اور چمکیلی نگاہوں سے گھورتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے سوال کیا۔ اچھا، تو تم ہو وہ جو رضا طاہری کے ساتھ سفر کر رہے تھے؟ رضا طاہری کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ ابھی تک پولیس کی کسٹڈی میں ہے، لیکن اس کی امانت کہاں ہے؟ کیا؟ میں نے تعجب ہونے والے انداز میں سوال کیا۔ وہ ہیرے کہاں ہیں جو رضا طاہری نے تمہاری جیب میں رکھے تھے؟ میرے ذہن میں ایک شدید دھماکہ سا ہوا۔ میں تو وہ ہیرے رمیش کی ملکیت سمجھ رہا تھا جس نے وہ مجھے تحفتاً دیے تھے، لیکن کیا ان ہیروں کا تعلق کسی طور رضا طاہری سے ہے؟ میرے ذہن میں ایک فلم سی چلنے لگی۔ پولیس والے ایک تصویر ہاتھ میں لیے اس شخص کو تلاش کر رہے تھے جو بقول ان کے ایک خطرناک مجرم تھا، اور وہ مجرم رضا طاہر نکلا۔ رضا طاہری شاید ہیرے اسمگل کر کے لایا تھا اور اس نے ان کے تحفظ کے لیے انہیں میری جیب میں ٹھونس دیا تھا۔ کب اور کس وقت اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن بہرطور وہ ہیرے اس کے پاس سے برآمد نہیں ہوئے ہوں گے۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس شخص کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے دوست، میری ملاقات رضا طاہری سے کروا دو۔ یوں لگتا ہے جیسے تم لوگ کسی شدید غلط فہمی کا شکار ہو۔ ہیرے کہاں ہیں؟ اس شخص نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جہنم میں، سمجھے؟ اگر تم لوگ مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو تو یہ خود تمہاری حماقت ہے۔ کیسے ہیرے؟ کون سے ہیرے؟ میرے پاس کوئی ہیرے نہیں ہیں۔ رضا طاہری نے اگر مجھے کوئی چیز دی ہوتی تو مجھے یقیناً اس کے بارے میں کچھ تو علم ہوتا، لیکن ایسی کسی چیز کو میں نہیں جانتا، تو میں کیسے بتا سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی علم ہی نہیں ہے؟ لیکن رضا کہتا ہے کہ اس نے ہیرے تمہاری جیب میں رکھے تھے اور پھر میری جیب سے غائب ہو گئے۔ کیوں؟ دیکھو دوست، میں بالکل ہیروں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر تم لوگ میرے ساتھ کوئی بدسلوکی کرنا چاہتے ہو تو یہ دوسری بات ہے۔ ظاہر ہے میں استنبول میں تنہا ہوں اور تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ معصوم بننے کی کوشش مت کرو، صرف ہیروں کے بارے میں بتاؤ۔ لعنت ہے تم پر اور تمہارے ہیروں پر۔ اب تم سے جو کچھ کیا جا سکتا ہے کر لو، میں نے غصیلے لہجے میں کہا، اور وہ شخص میرے پیچھے میں کھڑے ہوئے لوگوں کی جانب دیکھنے لگا۔ بعض لوگ شرافت سے بات ہی نہیں کرنا جانتے۔ ٹھیک ہے،
اس سے ہیروں کے بارے میں معلومات حاصل کرو، لے جاؤ اسے، اور جب یہ زبان کھولے تو مجھے آ کر حقیقت بتا دینا۔ مجھے لانے والے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑے ہوئے اس کمرے سے نکال لائے۔ پھر ایک اور کمرے میں مجھے پہنچا دیا گیا۔ یہ کمرہ خالی تھا، فرش تک ننگا تھا، دیواروں پر مخصوص قسم کے کڑے لگے ہوئے تھے۔ میں ان تمام چیزوں کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہ سب کچھ میرے لیے بڑا سنسنی خیز تھا۔ میرے دونوں ہاتھ 2 کڑوں سے باندھ دیے گئے اور ایک شخص سگریٹ سلگانے لگا۔ پھر سگریٹ لے کر وہ میرے قریب پہنچ گیا۔ اس نے سگریٹ کا سرا میرے بازو سے لگاتے ہوئے کہا، یہ اذیت رسانی کا ایک نمونہ ہے، تمہارے پورے بدن کو لوہے کی سلاخوں سے داغ دیا جائے گا، آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی۔ وہ ہیرے اتنے قیمتی ہیں کہ ہمیں ملنے ہی چاہیے۔ میرے لیے صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی تھی۔ اگر ان لوگوں کو ہیروں کے بارے میں بتا دوں تو اس کے بعد پتہ نہیں گلو خلاصی ہوگی یا نہیں۔ کم از کم اگر ہیرے میری تحویل میں رہے تو یہ لوگ مجھے زندہ تو رکھیں گے۔ چنانچہ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے ہیروں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، تم میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اچھا، بہتر، اس شخص نے کہا، اور پھر ایک چمڑے کا چابک لیے ہوئے میرے نزدیک پہنچ گیا۔ پہلا چابک میرے بدن پر پڑا تو لطف آ گیا۔ ایسا ہی لگا تھا جیسے کوئی جلتی ہوئی شے میرے بدن پر چپکا دی گئی ہو۔ دوسرا چابک، تیسرا چابک، چوتھا چابک، 5ویں چابک پر میرے ہوش و حواس ساتھ چھوڑ گئے اور میری گردن لٹک گئی۔ مجھے اپنی بے ہوشی کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کتنی دیر تک تھا، لیکن جب ہوش آیا تو میں ایک بستر پر پڑا ہوا تھا۔ یہ بستر کہاں تھا اور میں کن لوگوں کی تحویل میں تھا اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ بدن پر شاید مرہم وغیرہ بھی لگا ہوا تھا۔ اطراف میں کوئی موجود نہیں تھا، پورا کمرہ سنسان پڑا ہوا تھا۔ میں کرہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے بعد دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ زخموں کے نشان اب بھی جل رہے تھے، لیکن اس قدر نہیں کہ مجھے چلنے پھرنے میں دقت ہوتی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے دروازے کو ٹٹولا تو وہ بآسانی کھل گیا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ باہر ایک سنسان برآمدہ نظر آ رہا تھا اور گیسٹ روم۔ عمارت کس جگہ تھی اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن بہرطور مجھے باہر آنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ انتہائی حیرت کی بات تھی، وہ لوگ تو مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دے رہے تھے، پھر انہوں نے مجھے اس طرح کیوں چھوڑ دیا؟ نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ میرے زخموں پر مرہم تک رکھا۔ کیا قصہ ہے آخر؟ اور اس کے بعد تقدیر میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہتی ہے؟ بہرطور وہ 5 کوڑے شاید زندگی بھر کے لیے میرے کافی تھے۔ میں حیرانی سے باہر کے منظر کو دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں کون سے علاقے میں تھا، کون سے شہر میں تھا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تھوڑی دور تک پیدل چلنے کے بعد میں نے دفتن اپنے بدن پر نگاہ ڈالی۔ لباس مکمل تھا، جبکہ اس سے پہلے ان لوگوں نے میرے جسم سے لباس بھی اتار لیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ٹیکسی مجھے لیے ریالٹو کی جانب جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ ریالٹو ہی ایسی جگہ تھی جہاں فی الحال میری پناہ گاہ تھی۔ ریالٹو میں داخل ہوتے ہوئے بھی میں چاروں طرف سے چوکنا رہا تھا۔ وہ لوگ ایک بار میرے ہوٹل میں آ چکے تھے، دوبارہ بھی آ سکتے تھے، لیکن بس حیرت کی بات یہ تھی کہ انہوں نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد میں دیر تک اپنی مسہری پر خاموش لیٹا رہا۔ زخموں کی جلن کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ پھر غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھویا۔ نہانے کا تو تصور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ لباس تبدیل کیا، ہر سے جوں کی توں تھی، لیکن ایک بات میں نے خاص طور سے محسوس کی تھی، وہ یہ کہ میرے تمام سامان کی تلاشی لی گئی ہے، اور اس کی وجہ میں اچھی طرح جانتا تھا، لیکن صبر سے کام لینا ضروری تھا۔
जब कई घंटे यहाँ गुजर गए और मैं होटल से खाना मंगवा कर खा चुका तो मेरे दिल में उस चाबी की तलाश की ख्वाहिश हुई जो मैंने यहाँ महफूज कर रखी थी। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने चारों तरफ का जायज़ा लिया, ये अंदाज़ा लगाया कि कोई देखने वाली आँख मुझे देख तो नहीं रही है। उसके बाद मसहरी का पाया उठाकर रबड़ का टप हटाया। चाबी निकल पड़ी थी। उसका मतलब है कि वो इस चाबी तक नहीं पहुंच सके थे। चाबी को फिर उस जगह वापस रखने के बाद मैंने टप लगाया और मसहरी को नीचे रख दिया। फ़िलहाल उससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती थी। ये कमरा ज़्यादा से ज़्यादा अरसे तक अपने तहवील में रखूँगा, मैंने यही सोचा था। लेटा हुआ था कि आयरन फेरिन का ख्याल आया। ये अंदाज़ा नहीं हो सका था कि मैं कितनी देर बेहोश रहा या कितना वक्त गुज़र गया, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दफ्तन मुझे अपने कमरे के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और मैं खौफ से उछल पड़ा। क्या वो लोग फिर आ गए? मैंने सोचा, लेकिन क्या कर सकता था। भर्राई हुई आवाज़ में दस्तक देने वाले को अंदर आने के लिए कहा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। चुनांचे दूसरी बार दस्तक हुई और मैंने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे में आयरन फेरिन खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर बिखरे बिखरे से तासरात थे। मुझे देखकर मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। हेलो, सुबह से कई बार टेलीफ़ोन कर चुकी हूँ, कहाँ चले गए थे तुम? क्या वक्त हुआ है आयरन फेरिन? मैंने उससे सवाल किया। 4:30 बज रहे हैं। क्या सो रहे थे? नहीं, कहीं गया हुआ था। दरअसल मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई है। ओहो, क्या बात है? कुछ नहीं, बस जिस्म में दर्द है, मैंने आहिस्ता से कहा। तो किसी डॉक्टर से रुजू कर लिया जाए, क्या हर्ज है? हाँ, कर लूँगा, अब बेहतर हालात हैं, मैंने जवाब दिया। आयरन फेरिन अजीब सी निगाहों से मुझे देखती रही। फिर उसने कहा, तो ये है तुम्हारा रियाल्टो? क्या लुत्फ़ आ रहा है यहाँ तन्हा रहकर? चेहरा भी देखो कैसा बुझा बुझा सा है। मेरा ख्याल है खासी तबीयत ख़राब है। मेरी बात क्यों नहीं मान लेते मंसूर? मेरे साथ मेरे फ़्लैट पर चलो, यकीन करो बड़ी खूबसूरत जगह है। 3 कमरों का फ़्लैट है। मैं तुम्हें एक अलहदा बेडरूम दे सकती हूँ। मैं चंद लम्हात उसे देखता रहा। फिर मैंने आहिस्ता से गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है फेरिन, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे ख़तरा ये है कि मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत का शिकार ना हो जाओ। अच्छा, मुसीबत का शिकार तो मैं पहले से ही हूँ। और फिर तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है मंसूर कि मैं मुसीबत से घबराती नहीं हूँ। क्या तुम्हें जहाज़ का सफ़र याद नहीं है? बल्कि मैं तो समझती हूँ कि हम लोगों ने इस सफ़र में एक खूबसूरत वक्त गुजारा था। चलो, मेरा ख्याल है चलो। अगर तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ़ हो तो जहाँ दिल चाहे चले जाना। तो फिर यूँ करते हैं आयरन फेरिन के ये कमरा मैं अपने नाम बुक रहने देता हूँ। तुम्हारे साथ चलूँगा, किसी मुनासिब वक्त पर ये जगह छोड़ देंगे। अंदाज़ा लगाना चाहते हो कि मेरे साथ रहकर तुम्हें क्या तकलीफ़ होगी? खैर, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। अगर तुम अखराजात ही करना चाहते हो अपना तो कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने गर्दन हिला दी। कमरा दरअसल मैं उस चाबी के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। चाबी को किसी भी तौर अपने पास रखना मुनासिब नहीं था। वो लोग दोबारा भी मुझ पर हमला आवर हो सकते थे। मैं आयरन फेरिन के साथ अपना मुख्तसर सा सामान लेकर चल पड़ा। ये खदशा भी था कि कहीं मेरा ताक़ीब ना किया जा रहा हो, लेकिन बहर तौर मजबूरी थी, क्या किया जा सकता था। आयरन फेरिन मुझे साथ लेकर अपने फ़्लैट पर पहुंच गई। बिलासुबह उसने गलत नहीं कहा था। ये फ़्लैट एक खूबसूरत इलाके में और खूबसूरत जगह पर था। मैं उसके साथ फ़्लैट में दाखिल हो गया। वो यहाँ तन्हा ही रहती थी। वो यहाँ तन्हा ही रहती थी। उसने कहा, अगर मैं चाहूँ तो अपने लिए कोई मुलाजिमा भी रख लूँ जो खाना वगैरह पकाए, लेकिन दर हकीकत मैं इन तमाम चीज़ों से बचना चाहती हूँ। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आज़मा कर देख लेना। मुझे तुम्हारे साथ यहाँ रहने से खुशी होगी,
کیونکہ ہم دونوں ایسے شناسا ہیں جو ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے فیرین، اسی تصور کے تحت میں بھی یہاں آ گیا ہوں، لیکن چند باتیں تمہیں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہاں ہاں کہو، بیٹھو، آرام سے بیٹھو، تمہارے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ ویسے میں محسوس کر رہی ہوں کہ تم خاصے نڈھال ہو، اگر مناسب سمجھو تو ڈاکٹر سے رجوع کر لیا جائے۔ نہیں پلیز فیرین، اس کی ضرورت نہیں محسوس کر رہا، اگر ضرورت محسوس کرتا تو یقیناً تم سے کہہ دیتا۔ تم بالکل مطمئن رہو، میں ٹھیک ہوں۔ فیرین مجھے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی اور میں الجھی ہوئی نگاہوں سے اطراف کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ اگر آئرن فیرین یہاں پرسکون زندگی گزار رہی ہے تو کہیں میرے دشمن اس تک نہ پہنچ جائیں اور وہ میری وجہ سے مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ میرے جسم پر کوڑوں کے نشانات تھے، آئرن فیرین کو کسی نہ کسی طور پر اس بات کا پتہ چل ہی جائے گا۔ کیا کروں، کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے اعتماد میں لے لیا جائے یا اس سے پرہیز کیا جائے؟ کوئی صحیح فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کافی بنا کر لے آئی۔ میں الجھے ہوئے انداز میں کافی کے گھونٹ پیتا رہا۔ آئرن فیرین مختلف باتیں کر رہی تھی۔ وہ استنبول کے بارے میں بتا رہی تھی۔ یہ تاریخی شہر بہت حسین روایات کا حامل ہے منصور، میں اس کے مختلف مقامات کی سیر کر چکی ہوں اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کر چکی ہوں۔ یہاں کی زندگی قدیم و جدید کا ایک حسین مکسچر پیش کرتی ہے۔ پرانا استنبول قدیم روایت کا حامل ہے اور نیا شہر انتہائی جدتوں کا مظہر۔ تم میرے ساتھ استنبول دیکھنا پسند کرو گے؟ کیوں نہیں فیرین، لیکن میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بالآخر میں نے ایک فیصلہ کر کے کہا۔ ہاں ہاں کہو۔ ٹھہرو، پہلے میں تمہیں دکھا دوں، میں نے کہا اور دفتن اپنی قمیض اٹھا کر اپنا جسم اس کے سامنے کر دیا۔ فیرین ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں سمجھی تھی، لیکن میرے بدن پر سرخ دھاریاں دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا ہے؟ میرے دشمنوں کا تحفہ۔ ارے یہ تو شاید کوڑوں کے نشانات ہیں۔ ہاں فیرین، کون تھے وہ بدبخت، کون تھے وہ ذلیل لوگ اور کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ فیرین میں خود بھی ایک مصیبت کا شکار ہو گیا ہوں۔ کچھ لوگوں کو میری ذات پر ایک عجیب سا شبہ ہو گیا ہے۔ ہیروں کے اسمگلر ہیں شاید وہ، اور ہیروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تو زندگی میں کبھی ہیرے دیکھے بھی نہیں فیرین، لیکن وہ کمبخت نہ جانے کیوں دھوکہ کھا گئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ان کے باس سے ہیرے اڑا لیے ہیں۔ انہی کی معلومات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا اور پھر اچھی خاصی پٹائی کر کے مجھے چھوڑ دیا گیا۔ مگر ان کو تم پر شبہ کیسے ہوا؟ آئرن فیرین نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ بس فیرین، میں نہیں جانتا۔ دراصل میرا جو یہ چہرہ ہے نا، یقین کرو یہ میرا چہرہ نہیں ہے۔ اس چہرے نے میری اپنی ذات کو اتنے دھوکے دیے ہیں کہ میں سمجھ نہیں آتا کہ اس کا کیا کروں۔ بارہا تو جی چاہتا ہے کہ اپنے خد و خال چھری سے کھرچ کر پھینک دوں۔ لوگ نہ جانے کیوں مجھ پر مختلف قسم کے دھوکے کھا جاتے ہیں۔ میرا یہ چہرہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ آہ کاش میں اس سے نجات حاصل کر سکتا۔ نہیں نہیں منصور، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم تو کافی خوبصورت آدمی ہو، تمہارے چہرے میں ایک انوکھی دلکشی ہے۔ ویسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارے خد و خال بارہا اپنی کیفیت بدلتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ بعض اوقات تو مجھے چند لمحات کے بعد دیکھنے سے تمہارا چہرہ اجنبی اجنبی سا لگتا ہے۔ تمہارے عضلات کی ایک ہلکی سی ڈفرینس تمہارے نقوش تبدیل کر دیتی ہے۔ مجھے بتاؤ فیرین، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پتہ نہیں ان لوگوں کی یہ غلط فہمی کب تک جاری رہے۔ دراصل تمہارے فلیٹ پر آتے ہوئے میں اسی خوف کا شکار تھا کہ تم تو نہ جانے کیسی کیسی مصیبتوں کے بعد اب کسی قدر سکون حاصل کر سکی ہو، میری وجہ سے بے سکون نہ ہو جاؤ۔
فیرین چند لمحات تشویشناک نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی اور دفتن اس کے حلق سے ایک قہقہہ نکل گیا۔ تم ہنس رہی ہو فیرین؟ تمہارے زخموں پر نہیں، بلکہ اس بات پر کہ ہماری تقدیر میں ہنگامہ خیزیاں ہی لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے میں اپنی ان مصیبتوں کا شکار تھی اور ان کے بعد تم نئے عذاب کا شکار ہو گئے۔ عذاب کا شکار تو میں پہلے بھی تھا فیرین۔ پروفیسر میتھون اور پتہ نہیں کون کون میری جان کے لاگو ہو رہے تھے اور اس کی بنیاد میرا یہی چہرہ تھا، لیکن موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ یوں نہ ہو کہ وہ لوگ دوبارہ ہم تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد تم بھی مصیبت کا شکار ہو جاؤ۔ کوئی بات نہیں ہے، ہم لوگ مصیبتوں سے نمٹنا جانتے ہیں، بھاگنا تو ہمیں آتا ہے نا۔ جب تک وہ لوگ ہم تک نہیں پہنچتے تو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ فیرین، میں نے اسے عجیب سے انداز میں دیکھا۔ ہاں منصور، در حقیقت میں بھی اب ان ہنگامہ خیزیوں کی عادی ہو گئی ہوں۔ زندگی واقعی جمود کا نام تو نہیں ہے۔ زندگی میں اگر تحریک نہ ہو تو زندگی بے مزہ ہے۔ میں تو یہ سوچتی ہوں منصور کہ جن لوگوں کی تمام خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں وہ کیوں جیتے ہیں؟ انسان خواہشوں کے لیے ہی تو زندہ رہتا ہے۔ ایک آرزو کی تکمیل ہونے کے بعد نئی آرزو کا دل میں پیدا ہونا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ زندگی یہی ہے، اور اگر دل میں خواہشات کا خزانہ ختم ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی میں جینے کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ جد و جہد، بھاگ دوڑ کی تحریک ہمیں متحرک رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے دشمن سے نمٹ رہی ہوں، تم اپنے دشمن سے نمٹو۔ جب میرا دشمن مجھ تک پہنچ جائے تو تم میری مدد کرو، اور جب تمہارے دشمن تم تک پہنچے تو میں تمہاری مدد کروں۔ اس قابل بھی ہوں، لیکن ایک بات میرے ذہن میں بار بار آتی ہے منصور۔ کیا فیرین؟ میں نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ فیرین کے الفاظ نے دل کو واقعی تقویت بخشی تھی اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ فیرین سچ کہہ رہی ہے۔ زندگی میں اگر تحریک نہ ہو تو ایک جگہ رہ کر انسان کو جنک لگ جائے۔ فیرین چند لمحات مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، ہماری امن پسندی ہمارے لیے آج تک نقصان دہ ثابت ہوتی رہی ہے۔ امن پسندی؟ ہاں، ہمارے دشمن اطمینان سے ہم تک پہنچتے ہیں، ہماری گردن پکڑتے ہیں، انگوٹھا رکھتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں اور اس کے بعد یا تو رحم کھا کر چھوڑ جاتے ہیں یا پھر ان کی گرفت سے نکل کر ہم کہیں بھاگ جاتے ہیں۔ آج تک ہم نے اپنے دشمنوں سے جم کر مقابلہ نہیں کیا۔ کیوں؟ آخر کیوں منصور؟ کیا ہم اتنے ہی بزدل اور اتنے ہی کمزور ہیں؟ میرا خیال ہے ایسی بات تو نہیں ہے۔ میں فیرین کے الفاظ پر سنجیدگی سے غور کرتا رہا، نہ جانے مجھے کیوں اس کے ان الفاظ سے اتفاق سا محسوس ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، یہ حقیقت ہے فیرین، واقعی تمہارا کہنا درست ہے۔ تو پھر ہم اپنی کمزوری کو دور کیوں نہ کر لیں منصور؟ کس طرح؟ بھئی، انسان اپنے دشمنوں سے نمٹنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کرتا ہے۔ ہمارے پاس ہتھیار ہونے چاہیے، اعلیٰ قسم کے پستول اور ایسی اشیاء جو ہمیں کبھی بھی اپنے دشمن کے سامنے آنے پر تحفظ فراہم کر سکیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا ان کا حصول اتنا آسان ہوگا؟ کون سا کام مشکل ہے؟ اگر ہم اپنے طور پر گہری نگاہوں سے استنبول کا جائزہ لیں تو ہمیں اس کی زیر زمین دنیا نظر آئے گی، اور پھر وہاں سے اپنے لیے اسلحہ خرید لینا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ اور اس کا استعمال؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم پستول کا ٹریگر دبانا نہیں جانتے؟ جانتا تو ہوں، لیکن کچھ نہیں منصور، بس یہ تمام ذمہ داریاں تم مجھ پر چھوڑ کر اپنے ذہن کو آزاد کر دو۔ ہاں، یہ تو بتاؤ کہ تمہارے دشمنوں نے مار پیٹ کرنے کے بعد تمہیں چھوڑ کیوں دیا؟ اگر انہیں تم پر کچھ شبہ تھا تو انہوں نے تمہیں بند کیوں نہیں رکھا؟ یہ بات میرے لیے بھی باعث تشویش ہے۔ مجھے ایک مکان میں لے جایا گیا، مارا پیٹا گیا، اور جب میں بے ہوش ہو گیا تو وہ لوگ مجھے اسی مکان میں چھوڑ کر چلے گئے،
اور میں پھر اس مکان سے نکل کر واپس اپنے ہوٹل آ گیا۔ اچھا، وہ تم سے ہیروں کے بارے میں پوچھ رہے تھے؟ ہاں، اور تم نے یہی جواب دیا ہوگا کہ تمہیں ہیروں وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ ظاہر ہے، اس کے علاوہ اور کیا جواب دے سکتا تھا؟ ممکن ہے منصور، انہوں نے تمہاری بات پر یقین کر لیا ہو۔ کچھ غیر فطری سا لگتا ہے، بہرطور اس کے امکانات بھی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ میں ہیروں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اگر وہ کبھی دوبارہ تم تک پہنچے تو دیکھا جائے گا، فیرین نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد میں ذہنی طور پر کافی مطمئن ہو گیا۔ فیرین کہنے لگی، میں نے فرسٹ ایڈ کورس کیا ہے، میرا خیال ہے تمہارے لیے میں کچھ چیزیں خرید کر لاتی ہوں، یہ زخم کوڑوں کے لیے ہے۔ میں ان پر ایک کریم لگائے دیتی ہوں، وہ کریم مجھے بازار سے خریدنا پڑے گی۔ نہیں فیرین، ابھی اس کی اتنی جلدی بھی نہیں ہے، ہم یوں کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے چلیں گے اور اس کے بعد راستے میں ہی وہ چیزیں خرید لیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کر لیتے ہیں، آئرن فیرین نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم تیار ہو کر نکل آئے۔ آئرن فیرین ایک خوبصورت لباس میں ملبوس تھی، وہ جس طرح اپنے دشمنوں میں گھری ہوئی تھی مجھے اس کا اندازہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس کی بے باکی اور حوصلے نے مجھے شرمندہ بھی کیا تھا۔ واقعی مجھے بھی مردانہ وار ان تمام حالات سے نمٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رات گئے ہم واپس رات کا کھانا کھا کر آئے تھے۔ فلیٹ کا ماحول پرسکون تھا۔ آئرن فیرین نے اپنے ہاتھوں سے میرے زخم پر مرہم لگایا اور میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، اتفاقات نے ہمیں کس قدر قریب کر دیا ہے منصور، کہ مجھے تم سے اجنبیت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ ہم کبھی ان راستوں کی جانب قدم نہیں اٹھائیں گے جو بعد میں حماقت کہلاتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے عشق و محبت کے منزل؟ ہاں، پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں شروع سے ہی ان لوگوں کے لیے عجیب سے احساسات ہیں جو صرف کچھ مقصد پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اور احمقوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ ایک دوسرے سے متاثر ہونا کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اختتام ایک ہی انداز میں ہونا ضروری تو نہیں؟ بالکل نہیں۔ چنانچہ ہمارے درمیان یہ معاہدہ رہا کہ کبھی ایک دوسرے سے اس شکل میں متاثر نہیں ہوں گے۔ پکا معاہدہ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آئرن فیرین مجھے شب بخیر کہہ کر چلی گئی۔ بستر پر کمر کے بل نہیں لیٹا جا رہا تھا، چنانچہ اوندھا ہو کر اس نرم بستر پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسری صبح نہایت خوشگوار تھی۔ کھڑکی سے بادلوں بھرا آسمان جھانک رہا تھا، دھوپ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس قسم کا موسم مجھے ہمیشہ سے پسند تھا۔ آئرن فیرین آئی تو آنکھوں میں کچھ اور فرحت کا احساس ہوا۔ موسم کی مناسب سے اس نے نہایت خوبصورت رنگ کا اسکرٹ پہنا ہوا تھا۔ ناشتہ تیار تھا۔ غسل کی تو ہمت نہیں پڑی، لیکن غسل خانے میں داخل ہو کر شیو وغیرہ بنایا، بال سنوارے اور پھر کپڑے پہن کر باہر نکل آیا۔ کیا خیال ہے آج استنبول کی سیر کی جائے؟ آئرن فیرین نے کہا۔ بالکل ٹھیک، میں نے جواب دیا، اور آئرن فیرین تیاریاں کرنے لگی۔ ہم لوگوں نے پورے دن کا پروگرام ترتیب دے لیا تھا۔ آئرن فیرین نے چند جگہیں منتخب کیں اور پھر ہم وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ مختلف تاریخی مقامات کی سیر کرتے ہوئے ہم جب مینار سوزیدہ کے قریب پہنچے اور اس محل کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ یہ ایک جھوپڑی میں واقع ہے۔ جھوپڑی کے دروازے کے ساتھ ٹکٹ کی کھڑکی تھی، جس کے پیچھے نیلی وردی میں ملبوس ایک بوڑھا ترک اونگ رہا تھا۔ فیرین نے کھڑکی کے سوراخ میں ہاتھ ڈال کر اس سے ٹکٹ طلب کیا اور اس نے 2 لیرہ کے ٹکٹ ہمارے حوالے کر دیے۔ جھوپڑی کے اندر داخل ہونے کے بعد دروازے کے ساتھ بنی ہوئی لکڑی کی سیڑھیوں کے ذریعے ہم نیچے اترنے لگے۔ اندر نیم تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ ہمارے سامنے زیر زمین آبی محل کھڑا ہوا تھا۔ 300
36 मरमरे यूनानी सुतून जो कमरे तक गहरे सब्ज पानी में डूबे हुए थे। महल की छत से पानी की बूंदें रस रस कर सुतूनों के इस वसी तालाब में गिर रही थीं। सीढ़ियों से करीब चंद सुतूनों पर बिजली के बल्ब लगे हुए थे, लेकिन दूसरी जानिब मुकम्मल तारीकी थी। यूँ लगता था जैसे पुरअसरार झील में सैकड़ों सुतून उग आए हों। रंग बिरंगी हसीन मछलियाँ आंखें चमकाती हुई हमारे सामने से गुजर जाती थीं, लेकिन हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़े क्योंकि लकड़ी के तख्ते ज़्यादा मजबूत मालूम नहीं होते थे। आयरन फेरिन ने मुझे मना करते हुए कहा कि उसके गाइड ने यही कहा था कि ज़्यादा आगे बढ़ना ख़तरनाक है। इस पुरअसरार और नीम तारीक माहौल ने मुझ पर एक अजीब सा सहर तारी कर दिया था। मैं खामोश खड़ा इन सुतूनों को देखता रहा और उसके बाद दफ्तन कदमों की कुछ आहटें सुनाई दी और उसके साथ ही एक हौलनाक आवाज़ कानस्ताइन के इस आबी महल के सुतूनों को लरज़ाने लगी। मैं और आयरन फेरिन बुरी तरह उछल पड़े थे और हमने अपने आप को संभालने के लिए एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लिया। ये फायर की आवाज़ थी, 100% फायर की आवाज़, और उसमें दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें भी शामिल थीं। चंद लम्हात के बाद दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें रुक गईं। फिर दोबारा बहुत सी आवाज़ें उभरी। मैं और फेरिन वहशत ज़दा निगाहों से चारों तरफ देखने लगे। भाग दौड़ मुसलसल हो रही थी। कदमों की आवाज़ें उभर रही थी, लेकिन अभी तक कोई नज़र नहीं आया था। हमारी वहशत उरूज पर थी और हम वापसी के लिए भी कदम नहीं बढ़ा सकते थे। सुबह यही था कि किसी ने हमें देख लिया है और अब ये आबी जजीरा हमारे लिए मौत का जजीरा बन जाएगा। चूँकि ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ तय करना मामूली बात नहीं थी और बैरूनी लोगों को भी अंदर होने वाले इस हंगामे का कोई इल्म नहीं हो सकता था। दूसरी गोली चली और साथ ही एक निस्वानी चीख भी सुनाई दी। कोई धप से लकड़ी के तख्तों के पर गिरा था, लेकिन कुछ नज़र नहीं आ रहा था। एक बार फिर कदमों की आहटें सुनाई दी, लेकिन उसके साथ ही किसी तन्हा भागने वाले कदमों की आवाज़ें भी शामिल थीं। फायर की आवाज़ आबी सुतूनों से टकराती हुई पूरे आबी जजीरे में हौलनाक शोर मचा रही थी। दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें अब दूर से सुनाई देने लगीं और चंद लम्हात के बाद तमाम आवाज़ें मादूम हो गईं। मैं और आयरन फेरिन एक दूसरे से चिमटे हुए खड़े थे और हमें अपनी कैफियत का एहसास भी नहीं था। दफ्तन आयरन फेरिन ने मेरा शाना थपथपाया और आहिस्ता से बोली, यूँ लगता है जैसे ये फायर हमारे लिए नहीं हुए। मैं भी चौंक पड़ा। हालांकि आयरन फेरिन ने ये अल्फाज निहायत सरगोशी में अदा किए थे, लेकिन उनकी बाजगस्त भी पुरअसरार सरगोशियों की हैसियत से चारों तरफ गूंजती फिर रही थी। मैंने आयरन फेरिन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा फैला हुआ था। तब मैंने गहरी सांस ली और आयरन फेरिन से बोला, मेरा ख्याल है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्यों? फेरिन बोली, पागल लड़की, ये जगह हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है। मैंने हाँफते हुए कहा, लेकिन अब तो सुकून है। मैं इन आवाज़ों का तज़िया करती रही हूँ। मेरा ख्याल है वो जो कोई भी थे अब यहाँ नहीं हैं। अब मैं गैबदा तो नहीं हूँ। क्या तुमने फ्रॉम रसिया विथ लव देखी है? आयरन फेरिन ने बेतुका सवाल किया। क्या मतलब? इस फिल्म की काफ़ी शूटिंग इस जगह हुई थी। क्या हम इस वक्त किसी फिल्म के किरदार नहीं लग रहे? ये तुम्हारी उम्र का तकाजा है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। तुम्हारा तजुर्बा इस बारे में क्या कहता है? सिर्फ एक बात। क्या? अगर किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहती तो यहाँ से निकल चलो, मैंने कहा और फेरिन हंस पड़ी। क्या तुम्हारे तहजहन में तजस्जुस नहीं है मंसूर? है। तारीकी में अगर कोई गोली बदन में सुराख कर दे तो सारा तजस्जुस इसी रोशनदार से बाहर निकल जाएगा, मैंने जवाब दिया और फेरिन के कहकहे से पूरा गार गूंजने लगा।
او خدا کی بندی، اتنے زوردار کہے مت لگاؤ، کہیں اس آبی محل کی چھت نہ گر پڑے۔ پرانی طرز کا تعمیر اتنا ناقص نہیں ہوتا۔ آئرن فیرین نے گہری سانس لے کر کہا۔ عجیب لڑکی ہو، بہت زیادہ بہادری کے مظاہرے بھی بعض اوقات نقصان دہ ہوتے ہیں۔ آؤ چلو واپس چلیں۔ میں نے فیرین کا ہاتھ پکڑا، واپسی کے لیے قدم اٹھائے ہی تھے کہ ایک آواز سنائی دی۔ سنیے، براہ کرم سنیے۔ نسوانی آواز تھی جسے سن کر ہمارے قدم جم گئے۔ آنکھیں چاروں طرف کا جائزہ لینے لگیں۔ پھر کچھ آہٹیں سنائی دیں اور آواز نے کہا،